अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान कौसर परवीन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बल्तिस्तान वुमेन टीवी ने एक बहुत ही खूब प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा है, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। और इस प्रोग्राम का प्रोमो भी कई बार बल्तिस्तान वुमेन टीवी से चला और आप सब यकीनन इस प्रोग्राम के इंतज़ार में थे। और आज आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ और आज हम इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान बनी है, यानी कि आज के पहले प्रोग्राम में हमारी मेहमान बनी है सुरैया मुन्नी साहिबा। सुरैया मुन्नी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आप सब बखूबी जानते हैं। उनके नाम से भी वाकिफ़ है, उनके काम से भी, क्योंकि एजुकेशन फील्ड में आने से पहले सुरैया मुन्नी ने एनजीओज़ के साथ मिलकर बहुत काम किया। ख़ास तौर पर ख़वातीन के फ़लाह व बहबूद के हवाले से आपका किरदार हमेशा मिसाली रहा और ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से आपने हमेशा आवाज़ बुलंद किया है। सोशल मीडिया पर भी आपने बहुत ज़्यादा ख़वातीन के इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। तो इस हवाले से आज हम इनके घर आए हुए हैं और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ही पुरफिज़ा सा माहौल है, हवा चल रही है, अच्छे से एक माहौल में हम बैठे हैं सुरैया मुन्नी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सुरैया मुन्नी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हो, ज़रा आप भी अपने बारे में बताएं। गायब हो गई थी आप। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बल्तिस्तान वुमेन टीवी के पूरे टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए मेरी तरफ, और इतनी बहुत खुशी हो शुक्रिया। रही है मुझे कि इतने अरसे बाद फिर से हम लोग मिले हैं। जी हाँ। तो आपने कहा कि गायब, काफ़ी अरसे बाद मैं गायब रही जी हाँ, मेरे फील्ड में, क्योंकि लेकिन आई हो तो बहुत ही धूम जी धड़ाके के साथ जी हम बिल्कुल बिल्कुल। फिर वापस मैं 2 साल के बाद फिर से सोच रही हूँ कि थोड़ा इन हो जाए सोसाइटी इंशाल्लाह के अंदर इंशाल्लाह। जाए। जी हाँ, इसी तो सिलसिले में आज हम आपसे मिलने आए बहुत हैं शुक्रिया। ताकि हमें पता चले, क्योंकि हमने ये भी सुना था कि आपने हाल ही में कोई कैरियर काउंसलिंग की कोई ट्रेनिंग भी ली है और एज अ मास्टर ट्रेनर आप बल्तिस्तान की जो टीचर्स हैं उनको आप ट्रेन करेंगी। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बिल्कुल। अलावा आपने जितना काम किया है उस हवाले से भी हम बात करेंगे और आगे आपका क्या प्रोग्राम है, आप क्या कर रही हो, इस हवाले से हम बात करेंगे। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सुरैया मुन्नी साहिबा से हम इनकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे और इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने मुख्तलिफ़ NGOs में काम किया और काम करते करते एजुकेशन डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंची। तो इनकी जो बातें हैं इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइएगा सुरैया मुन्नी जी साहिबा। कौसर बाजी, मेरा ताल्लुक़ तो इधर से ही है और जी मैं हाँ। बिलोंग करती हूँ शिगर से भी, जी हाँ। मेरे फादर की वजह से। लेकिन बिल्कुल। मेरी जो एजुकेशन है शिगर से ही शुरू हुआ। मैंने जी हाँ। बचपन वहाँ थोड़ा सा अच्छा जी। गुजारा, फिर उसके बाद मेरी एजुकेशन यहीं से हुआ। मैंने मैट्रिक किया, फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जर्नलिज्म में मैंने किया। जी। फिर जो मेरा मास्टर्स था वो मेरा डिसेबिलिटी के साथ था। जी। वो मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया और मेंटल रिटार्डेशन और विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस के साथ मैंने स्पेशलाइजेशन की। माशाल्लाह। फिर क्योंकि मेरे एक इदारे के साथ जॉब की थी, आपको जी हाँ। पता तो है जी हाँ। कि 15 साल मैंने के बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। वो स्टार्ट में हमारा छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशंस था जो कि ब्लाइंडनेस पे काम करते थे। जी हाँ। 2005 की बात है जी ये, हाँ। कि वो मैंने स्टार्ट किया था। उस वक्त लाइट फॉर द वर्ल्ड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था, नदरलैंड का प्रोजेक्ट, उन्होंने हमें फंडिंग किया था। उसके बाद से वो प्रोजेक्ट आगे जाते जाते चारों डिसेबिलिटी को हमने टच किया। उसमें से मेंटल रिटार्डेशंस भी थे, हेयरिंग एंड स्पीच भी थे, जो हमारे पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड डिसेबिलिटी को माना जाता है। जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, हेयरिंग एंड स्पीच है, एंड ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ उनके साथ काम किया। तो वो अरसा मेरा ऐसा रहा कि एक यंग थी, एक एनर्जेटिक थी, बिल्कुल। कि मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना शुरू कर दिया। जी हाँ। तो वो पता ही नहीं चला वो कोई 15 साल मेरे गुजर गए, कि उसी के अंदर ही मैं रहते हुए फिर मैंने जी हाँ। ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाया, बिल्कुल। ख़वातीन के राइट्स पे काम करना हमने शुरू कर दिया। आप जैसे सारे मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल। सॉरी, मैं जिनके आपकी साथ बात को काट रही हूँ। मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि इनके साथ मैंने भी बहुत ज़्यादा काम किया है और इनका जो प्रोग्राम था
اس وقت تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. ہم اس ریڈیو وقت پاکستان ریڈیو پہ کام پاکستان کیا پہ کرتے تھے. ہم بہت آپ کو بلاتے تھے اور بالکل بات ہے. ہمارے بہت سارے مہمان اور بہت سارے مطلب لوگوں پر جن پر آپ نے کام کیا تھا، جن کو آپ نے آگے لانے میں مدد کی بالکل تھی، باجی. ان کو ہم نے پروگرام میں بلایا. اس کے علاوہ آپ نے خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی مدر بہت زیادہ چائلڈ ہیلتھ کا کام. ہمارا بالکل دوسرا پروجیکٹ تھا، جی ہاں گاوی الائنس اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جی یہ ہاں میں نے کیا تھا. جی تو وہ بہت سکسیس رہا. اس پہ بہت زبردست. کافی زیادہ ریڈیو پاکستان نے بہت زیادہ جی ہاں ساتھ دیا. وہ کبھی وہ جرنی میں بھول نہیں سکتی. جی آپ کے ساتھ بالکل بہت سارے پروگرامس ہم کرتے تھے بہت شکریہ. اور بہت انجوائے ہم کرتے تھے. جی ہاں اور یہ خوشی کی بات ہوتی تھی کہ ان خواتین کے لیے ہم آواز بن کے آتے تھے جی جو کہ ہاں دور دراز علاقوں میں رہتے تھے. بالکل ان کو ویکسینیشن کا پتہ نہیں تھا، مدر چائلڈ ہیلتھ کو بالکل بھی. کس طرح سے لے کے جاتے ہیں وہ نہیں پتہ تھا. تو وہ سارے مل کے ہم جب بات کرتے تھے جی تو وہ ہاں بہت ہمارا پروگرام بہت بہت سکسیس فروٹفل. بالکل سریا منی صاحبہ، ماشاء اللہ آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا، اور آپ کی جو جرنی تھی وہ بہت ہی خوبصورت جرنی تھی، اور سفر کرتے 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 اب آپ یہاں پہنچی ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ آ گئی ہیں. تو یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی ایک خوش قسمتی سمجھتی ہوں میں. تو آپ نے تو بہت سارے ایوارڈز بھی ون کیے ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. بالکل صحیح بات ہے کہ بہت سارے این جی اوز کے ساتھ بہت سارے خواتین کے رائٹس کے اوپر جب ہم کام کرتے تھے، جب ڈسیبلٹی پہ جب میں کام کر رہی تھی تو بہت سارے آرگنائزیشنس نے ہمیں ریکگنائز کیا. تو میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے ایوارڈس کے بارے میں بھی چلیں بتاؤں گی اور ہم آپ کو اپنے تھوڑا سا بالکل جی اپنے ناظرین کو بھی ہم دکھاتے ہیں. جی ماشاء اللہ سے بہت ہی آپ نے ایوارڈز لیے ہیں. ذرا ان کی تفصیل بھی آپ ساتھ ساتھ بتاتی چلیں. بالکل. سب سے پہلے تو میں یہی بتانا چاہوں گی کہ یہ جو انٹرنیشنل وومنس ڈے واو ہر سال ہم بڑے جوش و جذبے کے ساتھ بالکل مناتے تھے. تو یہ ہم لوگ کوئی 12-13 آرگنائزیشنس تھے جنہوں نے مل کے اس پروگرام کو کیا تھا. ان میں سے مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. دوسرا جو ہے یہ میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں، وومن کے ہی حوالے سے یہ بیسٹ وومن ورکر کا ایوارڈ مجھے ملا تھا. فرسٹ جہاں پہ پوزیشن لی ہے جی آپ نے. جہاں پہ میں یہ جو عورت فاؤنڈیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ جی میں ہاں کر رہی تھی تو اس حوالے سے ملا. اسی کے حوالے سے جب میں پروجیکٹ کر رہی تھی تو یہ تھا پودا جو آرگنائزیشنس ہے. اس کے بارے میں ذرا آپ کو بتا دوں کہ پورے پاکستان میں سے 4-5 صوبوں میں سے خواتین کو بلایا گیا تھا. ان میں ماشاء سے اللہ آپ کے کام کو ریکگنائز کیا گیا تھا. اس جی وقت مجھے 4-5 ہزار خواتین میں سے 5 خواتین کو ملے تھے. ان میں سے مجھے یہ دیا گیا تھا ماشاء ان کی اللہ طرف سے. ماشاء تو اللہ. یہ ہے، اس کو بھی مجھے ریکگنائز کیا گیا. یہ شیلڈ مجھے دیا ہے ہمارے پاس. یہ سید فخر اللہ شاہ ٹرسٹ آرگنائزیشن سے جی جو کہ میرے کزنس سید عادل شاہ بھی جی ہاں ان کو رن بالکل کرتے وہ اور ان کے مسز. بالکل ان کے ساتھ میں نے میڈیکل کیمپ وغیرہ ماشاء آرگنائز کیا اللہ. تھا. وہ اچھا جی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس میں نے سوشل کنٹریبیوشن جو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر جگہ پہ کرتی رہتی تھی. تو FM 99 کا جو پروجیکٹ تھا جی ہاں وہ لوگ کرتے تھے جی پروگرامس ہاں وغیرہ. تو اس میں ایز اے گیسٹ میں گئی تھی. تو یہ K2 والوں کی طرف سے بھی مجھے ماشاء ریکگنائز اللہ. کیا گیا تھا. جی ماشاء اللہ سریا منی صاحبہ، آپ کے ایوارڈس ہم نے دیکھے اور یہاں پر اور بھی بڑے بڑے ایوارڈس مجھے نظر آ رہے ہیں، شیلڈ وغیرہ. تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے جی گا بالکل. کیونکہ آپ کو تو ناظرین پتہ ہے دیکھ رہے کہ ہیں. شادی کے بعد جس کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے وہ بھی جی ایک ماشاء اللہ ایڈوکیٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل فیملی سے وہ بیک گراؤنڈ رکھتا ہے. تو سفیر عباس اس نے فرسٹ پوزیشن لیا تھا لاء میں. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کے ہیں. پھر اس کے کیڈٹ کالج میں وہ فرسٹ پوزیشنس لیتے رہے ڈفرینٹ ماشاء اللہ یہاں اسکردو سے بھی سیالی کوٹ سے بھی. پھر ماشاء اس اللہ. کے اور بھی اچیومنٹ ہے وہ زیادہ ادھر بھی ہے آگے بھی ہے. اس کو انشاءاللہ پھر ہم وہاں دکھاتے بھی جی چلیں گے. جرنی رہا ایران کا بھی، جی وہ میں ہاں کبھی نہیں بالکل. بھول سکتی. ہمارا الزہرا المصطفیٰ فاؤنڈیشن انٹرنیشنل یونیورسٹی کی دعوت پہ. جی ہاں ایک یہ ہے، ایک دوسرا یہ میرے پاس ہے. باقی سارے اچیومنٹ میرے ہسبینڈ کے ہیں جو کہ وہ ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹی کے ساتھ رہے ہیں. ماشاء اللہ. اور یہاں پر کچھ شیلڈ وغیرہ بھی، شیلڈ میڈلس وغیرہ جی ان کو ہاں دیے گئے تھے. لائبریری تھوڑا سا وزٹ کراتی ہوں. ماشاء اللہ بہت زبردست. اچھا جی، بہت ہی خوبصورت لائبریری آپ نے اپنے گھر میں بنایا ہوا ہے.
یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ لائبریری میں آئے پڑھے. آپ کیسے وقت نکالتی ہو؟ نہیں، میں ٹائم نکال لیتی ہوں باجی، کیونکہ ظاہری بات ہے میں گھر پہ رہتی ہوں، بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتی ہوں. تو پھر میں کبھی کبھار اپنے ناولس، میرے پاس بہت زیادہ کلیکشنس ہے ناول کے، اور بھی بہت سارے بکس ہیں جس کو میں اسٹڈی کرتی ہوں. زیادہ تر تو میرے ہسبینڈ کا ہے کہ وہ لا سائڈ پہ ہے، تو پھر وہ زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، تو اس کا اپنا بھی، وہ پوئٹری بھی کرتا ہے، تو اس کے اپنی پوئٹریز والے بکس بہت سارے اس نے جب لکھا تھا اس وقت، تو 9 بکس کے آتھر ہے وہ. تو ان کے بھی بکس رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر قسم کے ہم نے کلیکشنز بکس کے رکھے ہیں. آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ زیادہ تر کیا پڑھتی ہو؟ ناول وغیرہ؟ میں ناولس پڑھتی ہوں باجی. ناولس کے علاوہ میرے اپنے ایجوکیشن کے بکس بھی ہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے بکس ہیں جو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے بھی جو بکس وغیرہ ہے جو میں اسٹڈی کرتی ہوں آج کل. تو بچوں کے حوالے سے جو ابھی مجھے زیادہ ضرورت ہے دونوں بچوں کا. میری چھوٹی بچی کا تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا بائی برتھ، تو اس کے حوالے سے میرا پوری اپنی لائف اس بچی کے لیے میں نے دیا ہوا ہے ابھی تک. تو اس کے حوالے سے میں کافی زیادہ اسٹڈی کرتی ہوں. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اسٹرگل کی، اور آپ کی بیٹی ماشاء اللہ بہت ہی صحت کے ساتھ بہت ہی خوبصورت بچی ہے. تو اللہ آپ کی بچی کو زندگی دے. آپ جی سریا منی صاحبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ نیٹ پر زیادہ بزی ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا بک ریڈ کرنے کا. تو ایسے موقع پر، ایسے وقت میں آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہو گی؟ ایسے لائبریریز بنانے چاہیے گھر میں، اور کتابوں کے ساتھ شغف ہونا چاہیے. بالکل. سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی کوثر باجی آپ کو پتہ ہے ہمارے بچیاں لائبریریز کی طرف جاتے ہیں. یونیورسٹیز کے اندر بھی جب آپ نے اسائنمنٹس وغیرہ لکھنا ہوتا ہے، جب آپ نے بک اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو لائبریری میں بھی بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں یہی جو ہمارے یوتھ ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ وہ اپنے گھر پہ بھی چھوٹا سا لائبریری بنائیں، لیکن کتابوں سے دوستی کر لیں. آپ کے لیے بہت سارا وقت اگر آپ کتابوں سے دوستی کر لیں گے تو بہت سارے برائیوں سے آپ روکیں گے، بچیں گے. اور آپ کا جو مینٹلی، آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جی بی میں بھی مینٹل ہیلتھ پہ لوگ کام کر رہے ہیں. سائیکالوجیکل پرابلمس ہمارے بچوں کے اندر آ رہے ہیں، یوتھ کے اندر بہت سارے بچے جو ہے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کے لیے ایسا ماحول پیرنٹس مواقع دے دے بچوں کو، تاکہ وہ اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیے یہ جو ہے چیزیں فیسیلیٹیٹ کر سکیں. جی سریا منی صاحبہ، ماشاء اللہ سے آپ نے گھر کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے. ہم ابھی مختلف جگہوں پر ہو کر آئے ہیں، لائبریری آپ کی بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک لاؤنج جیسا ہے، اس میں تو آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے چیزوں کو سجایا ہوا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ویو یہاں سے نظر آ رہا ہے. اور گارڈننگ کا بھی آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ شوق ہے. گلاب کے بہت ہی خوبصورت پھول یہاں کھلے مجھے نظر آ رہا ہے. جی، مجھے تو بچپن سے ہی شوق تھا باغبانی کا، اور میں جب اپنے گھر پہ ہوتی تھی تو اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے بہت سارے کام کرتے تھے. ابھی یہ میری مدر ان لا کا، جو میری ساس کو بھی بہت زیادہ شوق ہے، تو ان کے ساتھ مل کے بھی یہ تھوڑا بہت خوبصورت منظر یہاں سے نظر آ رہا ہے. گو کہ باہر کا موسم ہے، باہر کے موسم میں تو ہر چیز خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن آج آپ کے گارڈن کو، آپ کے گھر کو دیکھ کر ہمیں بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے. سریا، جیسا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتی ہے اینکر پرسن مریم بطولینی صاحبہ. تو کیمرے کے پیچھے کام کر رہی تھی، اب سامنے آ گئی ہے کیمرے کے. تو آپ سے کچھ سوالات مریم بطولینی کریں گی. جی السلام علیکم میم سوریا اور میم کوثر. پروین صاحب، آپ کو بلتستان وومن ٹی وی چینل پہ خوش آمدید کہوں گی.
اور یہ چینل جو ہے ہم سب کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت شائن ثابت ہوگا، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ بلتستان کے ٹیلنٹڈ خواتین کو ان کے ٹیلنٹ کے ساتھ لوگوں کو دکھانا، اسپیشلی یوتھ کو دکھانا کہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہم اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے یا گورنمنٹ کالج میں پڑھ رہے تو ہم آگے تک نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا بلتستان میں رہتے ہوئے ہم آگے تک کس طرح جا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ بلتستان میں بہت ہی ٹیلنٹ بھرے پڑے ہیں۔ اس میں ماشاءاللہ سوریا منیر صاحبہ کی بھی اپنی ایک لائف ہے، بہت خوبصورت لائف آپ کی گزر رہی ہے ماشاءاللہ، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، اب بچے والی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت دیں۔ تو کتنے بچے ہیں میم آپ کے؟ 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے 2 بیٹیاں ہیں۔ چلے آپ کو بھی اعتماد میں دیکھیں لے کے انہوں نے نہ صرف بلتستان بلکہ پاکستان لیول پہ جا کے، پنجاب تک جا کے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی، اور آپ نے سنا اتنے سارے ان میں ٹیلنٹ ہے، بہت سارے این جی اوز میں کام کیا، اور انہوں نے اتنا خوبصورت کام کیا۔ آج ان کی وجہ سے ان کا ویژن صحیح تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لڑکیوں کے لیے راہ کھل گئے ہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی ہوں میم؟ نہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ میں اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے جی ضرور ضرور۔ میں ہمیشہ سے جب بھی میری بات آتی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے میرے امی ابو کا ہاتھ، اور میرے ابو کا اسپیشلی ہم 6 بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے، اور اس دور میں 6 بیٹیوں کو پڑھانا اور 6 بیٹیوں کو اتنا کانفیڈنس دینا ایک باپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتے، اور ماشاءاللہ سے اللہ انہیں صحت زندگی دے، جس کی وجہ سے ہم 6 کی 6 بہنیں ماشاءاللہ سے کامیاب رہے۔ بالکل، ان 6 بہنوں کو ہم بیٹیاں نہیں بیٹے کہہ سکتے ہیں، منی سسٹرز کے نام سے ہم سارے ہیں۔ کہ منی کا نام میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ ہر کوئی پوچھتے ہیں مجھے کہ منی کیوں رکھا۔ منی کا لوگ ہم سے ہر دفعہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ منی کیوں رکھا ہے۔ تو میں سب کو فخر سے کہتی ہوں کہ میرے باپ نے، جو میری ماں کا نام ہے یہ منی، ویسے میں منا ہے لیکن منی کے نام سے ان کو بچپن سے ہی پکارا جاتا ہے۔ تو ابو نے کہا کہ میرے نام سے نہیں، میری بچوں کا نام جو ہے اپنے مدر کے نام سے ہی ہم ریکگنائز کریں گے۔ تو ماشاءاللہ سے ہم ساری بہنوں کا نام منی کے نام سے۔ وہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی، آپ نے بتا دیا کہ آپ کے نام کے ساتھ بابا کا نام نہیں ہے، آپ کی ماما کا نام منی ہے، تو کیوں رکھا ہے منی کا؟ بہرحال یہ کلیئر ہو گیا۔ دیکھیے کتنی آنیسٹ کی بات ہے، کتنی ہمارے لیے ریسپیکٹ دیا اپنی مسز کو، اور اس کی وجہ سے دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں بتایا جاتا ہے کہ بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں، تو بہت افسردہ ہوتی ہیں مائیں۔ دیکھیں آج ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بچیاں جو ہے بیٹوں کی طرح اپنے ماں باپ کے ساتھ کام کریں، اور سوسائٹی میں اپنے اپنے مقام پہ، باقی بہنیں بھی ماشاءاللہ آپ کی پڑھ رہی ہیں ماشاء اللہ سے، وہ تو سارے ایجوکیشن فیلڈ سے ہیں۔ ایک نے ایم فل کر کے واپس آئی ہے، دوسری پڑھ رہی ہے اسلام آباد میں۔ تو سارے ماشاء اللہ سے ابو نے ہمیشہ سے یہی سپورٹ کیا کہ تم لوگوں نے ایجوکیشنس کو امپروو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہم سب ماشاء اللہ سے بہت مختلف ڈفرینٹ فیلڈس میں کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جی سریا، ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک ٹریننگ لی تھی ایجوکیشن فیلڈ میں، اور آپ بہت جلد یہاں اسکردو کے مختلف اسکولوں کے ٹیچرز کو آپ ٹرین کرنے والی ہو، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہمارے بچوں کے لیے کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے یہ بہت اچھا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور یہ ضرورت بھی ہے وقت کی کہ ہمارے بہت سارے بچے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد، اسکولوں میں پڑھنے کے بعد پڑھ تو جاتے ہیں، ایجوکیشنز کمپلیٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو ایک راستہ جو ہمیں دینا چاہیے اس راستے کا بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہر کوئی بچہ جو ہے نا اپنے پیرنٹس کے کہنے پر یا کسی کی فرینڈ کے کہنے پر یا دیکھا دیکھی ہم جو ہے فیلڈ چوز کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے جاب کو لے کے بہت سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ مجھے ایجوکیشن کی طرف لانے والا میرے ابو تھے۔ میں ایک وومن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے والی لڑکی تھی، ایک این جی او سیکٹر میں کام کرنے والی لڑکی تھی، پھر میرا چھوٹا سا کیریئر سیاسی بھی رہا۔ میں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا، پھر اس کے بعد میرے فادر کے کہنے پہ میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ تو وہ ایک سکسیزفل نہیں رہتا بچوں کے لیے۔ آپ خوشی جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس ایجوکیشن فیلڈ کے حوالے سے میں اس حوالے سے میں تھوڑا کمزور رہی ہوں، باقی میرا جو اتنا کیریئر رہا ہے۔ لیکن اب انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ
شروع ہوا ہے یہ گلگت بلتستان میں سٹارٹ ہوا ہے، تو ابھی گلگت میں انیشیٹو لیا ہے، انشاءاللہ بلتستان میں بھی جلد انیشیٹو لیں گے ہم انشاءاللہ۔ جی میم سوریہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا اتنا خوبصورت ایک ایکسپیرینس رہا ہے ان جو سوشل سیکٹر پہ، سوسائٹی میں، آپ کے گھر، آپ کا خاندان، ان سب کے بیچ میں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک اپنا مقام حاصل کیا ہوا ہے، تو آپ ہمارے خوبصورت یوتھ کو، بلتستان کے یوتھ کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں بلتستان کے یوتھ کو، خصوصاً لڑکیوں کو، ان کے پیرنٹس کو بھی میں اسپیشلی پیغام دینا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے دیں، ایز اے پیرنٹس، ایز اے باپ، ایز اے بھائی، اپنے بچوں کو آپ کانفیڈنس دیں گے تو وہ اس سوسائٹی میں کانفیڈنسلی آئیں گے، وہ کام کر سکتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ ان کو کبھی بھی کمزور مت سمجھے، لڑکی سمجھ کے خصوصاً، جب بچوں کو کمزور سمجھیں گے تو وہ کمزور ہی رہے گی۔ تو ایک کانفیڈنس ماں بنانے کے لیے، کانفیڈنس معاشرے میں، ایک کانفیڈنس خواتین کو سوسائٹی میں حصہ بنانے کے لیے باپ کا اور بھائی کا کردار اور شوہر کا کردار بہت ضروری ہے۔ ان تینوں کو اگر آپ تینوں شخصیت میل ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ اگر اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو سپورٹ کرے، ان کو کانفیڈنس دے دے، تو میرا نہیں خیال کہ ہماری بچیاں جو ہے کسی سے کم ہے۔ گلگت بلتستان میں بہت پوٹینشیل ہے ماشاءاللہ، لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ بچیاں ہر فیلڈ میں آگے آئیں۔ جی ناظرین، ثریا منی کی بہت ہی خوبصورت بات کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کو سب سے پہلے آپ کانفیڈنس دیں تاکہ وہ بہت ہی پر اعتماد ہو کے آگے بڑھ سکے۔ جی اینی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت خوبصورت، بہت پیاری باتیں ہم نے آج سنی اور اپنے یوتھ کو بھی بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو آغاز ہو چکا ہے، جی ہاں، سوری میں آپ کی بات کو ذرا وہ کروں، ثریا منی کے پاس اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہم اس پروگرام کو لائیو دینا چاہتے تھے اور آدھا پروگرام بلکہ لائیو گیا، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے ہم آگے رن نہیں کر سکے پروگرام کو، تو ہمیں یہ ریکارڈنگ کی طرف لے جانا پڑا۔ ہم معذرت خواہ ہیں اپنے ناظرین سے جو ہمارے اس پروگرام کے انتظار میں کافی ہفتہ پہلے سے پوچھ رہے تھے کہ کب آ رہے آپ کے گیسٹ۔ تو پہلا مہمان ہمارا جو ہے ثریا منی صاحبہ تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ بہت ہی خوبصورت ایک مہمان اور ٹیلنٹڈ خاتون کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مریم بطول عینی اور کوثر پروین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔